अस्सलाम वालेकुम। जब क़यामत की छोटी बड़ी निशानियाँ शुरू हो जाएंगी तो क़यामत की इब्तिदा सूर फूंकने से होएगी। सूर एक सींग है जिसे फूंक मारी जाएगी। सूर फूंकने वाले का फरिश्ता हज़रत सफ़ी अलैहिस्सलाम है। सारे सूर हज़रत अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से सूर अपने मुंह पर रखे हुए हैं और इसी इंतज़ार में है कि खालिक कायनात की तरफ से कब सूर फूंकने का हुक्म मिले तो सूर फूके। हज़रत सफ़ी अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे तो उनके दाएं तरफ जिब्रील अलैहिस्सलाम और बाएं तरफ मिकाईल अलैहिस्सलाम होंगे। सूर जुमा का दिन फूका जाएगा। सूर की आवाज़ इतनी शहीद होगी कि जो शख्स भी आवाज़ सुनेगा वो अपनी गर्दन एक तरफ झुका लेगा और दूसरी तरफ से उठा लेगा, यानी कि बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगा। सबसे पहले सूर की आवाज़ सुनेगा वो आदमी होगा जो अपनी ऊँटों की हौसला दुरुस्त कर रहा होगा। वो सूर की आवाज़ सुनते ही गिर पड़ेगा और दूसरे लोग भी जैसे जैसे आवाज़ सुनेंगे गिरते जाएंगे। सूर की आवाज़ सुनने वालों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहने की ताकीद फरमाई है। सूर 2 मरतबा फूका जाएगा। पहले सूर की आवाज़ सुनते ही लोगों का शरीर घबराहट तायन हो जाएगी। जैसे जैसे सूर की आवाज़ ऊंची और कड़क होती जाएगी लोग हलाक होना शुरू हो जाएंगे और फिर अल्लाह ताला के अलावा ज़ीरो हलाक हो जाएंगे। आसमान फट जाएगा और पीले तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा और सूरज और चाँद बेनूर होकर इकट्ठे होकर बेनूर कर दिए जाएंगे और सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे। ज़मीन अल्लाह ताला के खौफ से बुरा हिस्कोल खाने लगेगी। पहाड़ इस तरह रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गर्दों को गुबार मालूम होंगे। दरिया और समंदरों का पानी आग से भड़क उठेगा। सूर फूकने से पहले जिनका मौत नहीं आई थी वो सब जानदार मर जाएंगे। जो सूर फूकने से पहले फौत हो चुके थे लेकिन उनकी रूहें उनके जिस्मों में लौटा दी गई थी, जैसे कि अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम, उन पर बेहोशी तारी होगी। जिनके अल्लाह पाक चाहेगा वो बेहोश भी नहीं होंगे, जैसे 4 बड़े फरिश्ते हूरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बेहोश हो चुके थे। उसी बेहोशी का उसका बदला बना दिया जाएगा। इसी तरह शोहदा पर भी सूर फूके जाने का कोई असर नहीं होगा। बात चीज़ें ऐसी हैं, हज़रत सफ़ी अलैहिस्सलाम सूर फूकने से फना नहीं होंगी। उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते भारी ताला, अर्श व कुर्सी, लोहो कलम और जन्नत दोज़ख और इन दोनों में मौजूद तमाम चीज़ें अबरा फना नहीं होंगी। पहली मर्तबा सूर फूकने की वजह से जब तमाम मखलूक़ात ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी रह जाएगी। अल्लाह तबारक ताला आसमानों को अपने दाएं दस्ते कुदरत में लपेट कर इरशाद फरमाएंगे कि मैं बादशाह हूँ। दुनिया में जब बात बनने वाले आज कहाँ हैं, दुनिया में मदद मुतकब्बिर करने वाले आज कहाँ हैं। फिर अल्लाह तबारक ताला बाएं दस्ते कुदरत से लपेट लेगा और पूछेगा कि मैं बादशाह हूँ कि दुनिया में जब्बार बनने वाले आज कहाँ हैं और दुनिया में तकब्बर करने वाले आज कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बयान करते हैं मामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त कब्ज़ फरमा लेगा, उसकी ज़ात के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त अल्लाह तबारक ताला 3 मरतबा इरशाद फरमाएंगे, आज के रोज़ बादशाही किसकी है, आज के रोज़ बादशाही किसकी है। फिर एक तवील सन्नाटे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही इरशाद फरमाएंगे, आज के रोज़ बादशाही अल्लाह वादऊ कहा की है। पहली मर्तबा सूर फूकने के आसमान से बारिश नाजिल होगी जिससे आसमानों की रीढ़ की हड्डियों से ढांचे तैयार होंगे और फिर उन पर गोश्त चढ़ाया जाएगा, लेकिन जान नहीं डाली जाएगी। 2 नफ़ों के दरमियान 40 साल तक वक्फा होगा। इतनी मुद्दत गुजरने के बाद अल्लाह तबारक ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएंगे जिससे लोगों के जिस्म इस तरह ज़मीन पर उग पड़ेंगे जिस तरह सब्ज़ी उगती है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक हड्डी इंसान के एक हड्डी के सिवा बाकी सारा जिस्म ख़त्म हो जाएगा, वो रील की हड्डी है। इसे क़यामत के दिन रील की हड्डी से पैदा किए जाएंगे। पहली बार सूर फूकने के 40 साल मरतबा लोगों को कब्रों से उठाए जाने का सूर फूका जाएगा। नक्शसानी गरज डाले के रब से अवल से भी ज़्यादा होगी, जिसे सुनते ही सारे लोग अचानक अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। सबसे पहले कब्र से बाहर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे। फिर बाकी लोग भी अपने कब्रों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। आम लोग अपने लोगों की शदीद घबराहट की कैफियत में उठेंगे। घबराहट से महफूज रहने वालों अम्बिया, शोहदा और फरिश्ते शामिल होंगे। बस के नज़दीक अहले ईमान भी घबराहट का शिकार नहीं होंगे। जिस आदमी को जानवर ने खाया होगा वो जानवर के पेट से उठेगा, जो आदमी पानी में डूबा होगा वो पानी से उठेगा, जिसकी राख हवा में उड़ाई होगी वो हवा में उठ खड़ा होगा।
اپنے لوگ اپنی قبروں سے بکھرے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئیں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے آج کا دن بڑا کٹھن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے، میں نے علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن ختنہ کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ باقی اپنے گونگے اندھے بہرے بنا کر اونڈے منہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا ہو کر اٹھے گا، یہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، جس طرح ہماری آیات ہمارے پاس آئی اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح تجھے بھی آج چھوڑ دیا جائے۔ قبروں سے نکلنے کے بعد لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے، لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ قبر سے اٹھتے ہی دو فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے، پھر اٹھا کر میدان حشر تک لے جائیں گے۔ دونوں میت پر لوہا بینک کرنے والے، جنہیں مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی، وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے جسم پر گندھا کا لباس ہوگا اور وہ اپنے جسم کو کھلی کر کے زخم کر رہی ہوگی۔ کافر اپنے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھیں گے، ان کی آنکھیں جھکی بھی ہوئیں گی اور وہ اپنے مقام حساب کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے بے رش آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے قبر سے موت والی حالت اور نیت کے ساتھ اٹھے گا، اور ہر آدمی اسی عقیدے کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا جس عقیدے پر وہ مرا تھا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام وحشی جانور بھی زندہ کیے جائیں گے۔ شہید اپنے قبر سے شہادت کی حالت میں بیٹھے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا، اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، لیکن اس کے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنایا جائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئیں گے۔ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش الہی کے دائیں جانے پر رکھ دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالا گیا تھا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اس لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہلے پہنائے جائیں گے۔ پھر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور پہنا دیا جائے گا۔ یہ جنتی لباس کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش الہی کے پاس رکھ دی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان میں حشر کو پہنچیں گے اور بعض لوگ سواریوں پر سوار ہوئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ ہوگا جنت کا شوق رکھنے والا، وہ ہوگا جہنم سے ڈر رکھنے والا۔ یہ دونوں گروہ مسلمان کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، کچھ ایک اونٹ پر 4 اور کوئی ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ کافروں کو ایک ہاکر میدان حشر میں لے کے جائیے۔ راستے میں یہ تھک کر ٹھہریں گے تو وہ آدمی ٹھہر جائیں گے۔ یہ لوگ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے، وہ آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، اور جب یہ لوگ چلنے لگیں گے تو آگ بھی ان کے پیچھے ہوگی۔ یاد رہے قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کی طرف لے جائی جائے گی۔ وہ یمن کی شہر ظاہر ہوگی اور قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی ہوگی۔ کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ ایک روایت کے مطابق شام کا علاقہ میدان میں حشر ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق عرفاتی میدان میں حشر ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ ذات جو پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہماری عزت کی قسم، وہ ذات ضرور قادر ہے
کہ کچھ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر میدان میں پھیلوائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح سارے مخلوق کو اکٹھا کرے گا اور ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ میدان میں حشر میں زمین اور آسمان، ہمارے موجودہ زمین و آسمان کے علاوہ نئی تخلیق زمین آسمان میں ہوں گے۔ یہ زمین ہر طرح سے پاک ہوئے گی، اس میں تمام فیصلے عدل و انصاف کے مطابق ہوں گے۔ اس دن زمین اللہ عبس کے نور سے چمک رہی ہوگی، لوگ چمکدار حکیم صاف ستھری زمین پر اکٹھا کیے جائیں گے جس پر کوئی نیچے فراز نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زمین ایک صاف و شفاف اور چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے حدیث کے مطابق اس دن زمین سفید ہوگی جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور جس پر کوئی گناہ بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی طرح کھینچ دے گا اور اس پر لوگوں کے ہر ایک شخص کو 2 قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی۔ حشر کی ہولناکی قبر کی سختی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ تک وقت کوئی نہیں آیا، اور پھر موت کے بعد کے منابع موت سے زیادہ سخت ہے۔ بے شک لوگ حشر کے دن سختی سے دوچار ہونے والے ہیں جس سے پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ لوگوں کا پسینہ اس قدر بہرا ہوگا، اس پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں وہ چلنے لگے ہیں۔ حشر کی گرمی کی پسینہ اور طویل مسلگی اور تمین اور دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، ہمیں جہنم میں کیوں نہ بھیج دے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو کس پسینے کی منہ لگام آئی ہوئے گی اور وہ دعا مانگے گا، اے میرے رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ اس کے بعد اس کے جہنم میں کیوں نہ بھیج دے۔ حشر میں سب ننگی عورتیں اور ننگے پیر ننگے آدمی ہوں گے، کسی کو دوسرے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ کافروں کے خوف اور غم میں حساب کے لیے جہنم میں میدان میں حشر کے پاس لائی جائے گی۔ حشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کفار اور حجار اور سیرے سیاہ پڑ جائیں گے، کوئی انہیں اللہ رب العزت بچانے والا نہیں ہوگا، اور ان کے چہروں پر تاریک رات پر سیاہی چھائی ہوگی۔ حشر کے دن چہروں غبار آلود ہوں گے اور ان کے سایہ چھائی ہوئے گی۔ یہ بدکار، جھوٹ بولنے والے، تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لوگ محشر کے دن اس سے 50,000 سال تک عرصہ کھڑے رہیں گے، جس طرح تیر کمان مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ 50,000 سال تک عرصے تک اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ حشر کے دن تبارک اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق محسوس کرے گا۔ کفار اور مشرکوں کے لیے حشر کا آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا، جبکہ یہ مدت مومن کے لیے معمولی سی ہوگی، یعنی کہ سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ کافروں تک حشر کے مونے حسد کے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اہل ایمان کو زکام جیسی تکلیف پہنچے گی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنی امت کے انتظار میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا تاکہ وہ پل عبور کرے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ آئیں گے اور فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کہ یا آپ اللہ سے دعا فرمائیں گے، مخلوق کا فیصلہ فرما کر جہاں چاہے اسے بھیج دیں تاکہ جس تکلیف میں مبتلا ہیں اسے نجات ملے۔ مخلوق خدا پسینے کی لگام آئی ہوئے گی، اہل ایمان کو حشر کی تکلیف اور زکام کی تکلیف محسوس ہوگی، جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی سختی سے زیادہ معلوم ہوگی۔ میدان حشر میں سورج 1 میل یا 1 گز کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنی اپنی اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا پسینہ صرف ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا آدھی پیڑھیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا پسینہ تک پیٹ تک ہوگا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ کمر تک، کچھ لوگوں کا کندھوں تک، کچھ کا گردن تک ہوگا اور کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اشارہ فرمایا کہ جیسے کسی کے منہ میں لگام ہو۔ قیامت کے دن ہر شخص کا پسینہ زمین میں 70 با تقریباً 140 میٹر تک پھیل جائے گا۔ حشر کے دن نیک اعمال ہر طرح کی علماء کی محفوظ رکھے 7 آدمیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا، جب اس کے عرش کے سایہ کے علاوہ سب کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا ہو۔ نمبر 2، جو نوجوان جس نے نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جنہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے انہیں محبت کی، محبت کے اکٹھے ہوئے اور محبت پر الگ ہوئے۔
اور نمبر 5 وہ مرد جسے اونچے خانہ حسین اور جمیل عورت نے دعوت میں گناہ دی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 وہ مرد جس نے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ میں کیا صدقہ کیا ہے۔ نمبر 7 وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ خوش نصیبہ ہیں جسے قیامت کے دن اللہ رب العزت عرش کا سائے نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ تنگ دست مخلوق کو مہلت دینے والا یا اس میں سے کوئی معاف کرنے والا شخص نہیں۔ حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے میں تلے ہوگا۔ حشر کے دن اچھے اخلاق والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوئیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عزیز قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوئیں گے جن کے اخلاق اچھی ہیں، اور تم میں سے تمہیں میرے نزدیک وہ مغضوب قیامت کے روز مجھ سے وہ دور ہوں گے جو زیادہ باتونے، بڑھانے، ہانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ اسے قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ ساری مخلوق کے ساتھ اسے بلائیں گے تاکہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کر لے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن وضو کے نشانوں سے بلائے جائیں گے۔ وضو کے نشان کی وجہ سے ان کے پیشانیاں، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص سفیدی بڑھانا چاہے بڑھا لے، کیونکہ حوض کوثر پر میں اپنی امت کو وضو کی روشنی میں چمدان نشانات سے پہچانوں گا۔ اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردن والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں کے بیٹھے ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ انصاف کرنے والے قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔